बजट में वादे के मुताबिक तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और अवाम को रिलीफ दिया। मौशी अशारियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुंचाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बजट तश्कील देने पर हुकूमती टीम और वजारत खजाना की पजीराई। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल और बिलाल अजहर कियानी की काविशों को खिराजी तहसीन पेश किया। मौशी टीम का वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से हौसला अफजाई और सत्ताइश का खैर मकदम। बजट दस्तावेज, अवामी रिलीफ की हिदायत, IMF मामलात खुद सुलझाने पर वजीर आजम का शुक्रिया। वफाकी वजीर का बयान जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है। वो वजीर काबीना में क्यों है जो कहता है रावलाकोट के लोग कश्मीरी नहीं? क्या किसी मुल्क का वजीर दिफा ऐसी बात कर सकता है? बिलावल भुट्टो ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में कहा, वजीर आजम मुस्बत किरदार अदा करके मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। ये लोग इनकी मदद करने के बजाय मुश्किलात पैदा करते हैं। वजीर आजम से दरख्वास्त है अपनी काबीना को कंट्रोल करें। और तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्जरलैंड जाएंगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की कुवैत में गुफ्तगू। कहा, ईरान से जौहरी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक बात होगी। तकनीकी टीमें ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात पर काम कर रही हैं। इत्तेहादियों की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा करने के लिए दौरे कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ के बयान से दुनिया भर के कश्मीरियों की दिल आजारी हुई। कश्मीर हसास इलाका है, इस पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ना समझना ज्यादती है। इस बयान से दिल्ली रंज पहुंचा। गैर जिम्मेदाराना बयान कश्मीरियों की तजवीर और कश्मीर कौस के लिए नुकसानदेह है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपने बयान पर कोई नदामत नहीं। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं, लाजवाल कुर्बानियों से बनता है। जिन्हें घर बैठे आजादी मिली वो कभी आजादी की असल कदर व कीमत नहीं जानते। हमने मुल्क के लिए 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन यहाँ मुल्क को गालियां दी जाती हैं। मैंने एक्स पर जो कुछ लिखा वो पूरे सबूत और शहादत के साथ लिखा। राना सनाउल्लाह ने कहा, करदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आजाद कश्मीर में इलेक्शन रुकवाना है। किसी जत्थे का गैर कानूनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। मुहाजिरीन की नशिस्तों का फैसला आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली करेगी। एजेंडा वाजे न किया गया तो कराची में भी एक्शन कमेटी बन जाएगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इंतबाह। कहा, हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रखे। अगर एक जमात के आर्टिकल 140A की आईनी तरमीम कड़वा घूंट है तो अभी उसे पी लें, वरना कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाएगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, MQM ने वजीर आजम से मुलाकात में मजबूत बल्दियाती निजाम का मुतालबा किया तो वजीर आजम ने कहा, आईनी तरमीम सबकी मुशावरत और इत्तफाकी राय से होगी। PDM हुकूमत के कयाम के वक्त मुआहदा हुआ था, हुकूमत इत्तेहादियों के साथ इत्तफाकी राय के बगैर आईनी तरमीम नहीं लाएगी। MQM कब तक हुकूमत के लॉलीपॉप पर चलेगी? कराची अहम है या कुर्सी? मुतालिबात नहीं माने जा रहे तो विफाकी हुकूमत से निकल जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का MQM को मशवरा। कहा, कराची के अरकान असेंबली का पीपल्स पार्टी से कोई मसला नहीं। काबीना अरकान उनके साथ सियासत कर रही है। बल्दियाती निजाम का बहाना आपस में लड़वाने और अपना काम निकलवाने के लिए है। बिलावल भुट्टो ने कराची के बल्दियाती निजाम को मुल्क का बेहतरीन निजाम करार दे दिया। कहा, कराची में जो बल्दियाती निजाम लाए हैं वो आप लाहौर में लाकर दिखाएं। किसी भी आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। बिलावल ने कहा, हुकूमत आशूरा से पहले बजट मंजूर कराए। मेंबरान को ज्यादा नहीं रोक सकता, ताखीर की तो मेंबरान को मजीद इस्लामाबाद रुकने की इजाजत नहीं दूंगा। मौलाना के साथ तख्लिया में होने वाली बातें कब्र तक साथ जाएंगी, उस पर कयामत तक बात नहीं करूंगा। वजीर आजम का कौमी असम्बली में मुख्तसर खिताब। जवाब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, अगर वजीर आजम से तन्हाई में बातें हुई हैं तो वो उसे बयान करने की इजाजत दे देते हैं। वजीर आजम का पेशकश कबूल करने से इनकार। कहा, वो बातें अगर की तो बात फिर दूर तक जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में बताया, कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने खत लिखकर मुझे सालिसी का किरदार अदा करने का कहा है।
میں نے مثبت جواب دیا لیکن میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا. کشمیری سراپا احتجاج ہیں. حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات کرنی چاہیے. کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا دھچکا. کمیٹی کے متعدد کور ارکان نے تنظیم کی پالیسیوں سے لا تعلقی اختیار کر لی. کور ممبر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رضوان کرامت نے کہا یہ تحریک کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے. پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اعلی کار بن گئی. کور ممبر بلال شیخ کہتے ہیں تحریک سستے آٹے اور بجلی کے لیے تھی لیکن اب یہ دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے. انجم زوان اوان اور ایڈوکیٹ راجہ امجد خان نے بھی کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. پاکستان کو پہلے دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، آج پیس میکر کہا جا رہا ہے. دنیا بھر سے دعوتیں مل رہی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایران کو خبردار کرتے رہے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر انتہائی کم حملے ہوئے. پاکستان اور ایران کی امنگیں اور مقاصد مشترکہ ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار پر تعریف. ایکس پر لکھا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہیں. پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا اہم دورہ کیا. اپنے بھائیوں آصف زرداری، شہباز شریف اور عاصم منیر سے تفصیلی مشاورت ہوئی. پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی روابط تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی. ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے میں امریکی معائنہ کار بھی شامل ہوں گے. امریکی معائنہ کار اقوام متحدہ واچ ڈاگ کے ساتھ ہوں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو. کہا ایرانی حکام اس بات پر متفق ہیں جوہری تنصیبات کا جائزہ لیا جائے. ایرانی تنصیبات کا جائزہ لینے انسپیکٹرز کو بھیجنے میں کوئی جلدی نہیں. ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کو تاحال کوئی رقم دی گئی نہ فنڈز ریلیز کیے گئے. ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز میں جہازوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا. غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے. امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا. رقم امریکی کسانوں اور فارمرز کو دی جائے گی. امریکی کسانوں سے فنڈز کے بدلے مکئی، گندم اور سویا بین خرید کر ایران بھیجی جائے گی. ایران میں خوراک کی قلت ہے، تمام اشیاء صرف امریکہ سے خریدی جائیں گی. اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور ختم ہو گیا. حالیہ جنگ کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کو مختلف انداز سے دیکھنا ہوگا. باقر قالیباف کا OIC کی یونین آف پارلیمنٹ سے خطاب. کہا لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران جنگ کے خاتمے میں جتنا اہم ہے. ایران باہمی احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا اور اسلامی ملکوں سے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے. خطے کی سلامتی درآمد شدہ نہیں ہونی چاہیے، اسے مقامی اور علاقائی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے. پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. امیر قطر نے وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا. امیر قطر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے امیر قطر کا امن کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا. کہا کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کی بدولت ممکن ہوئی. وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کا GHQ کا دورہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. GHQ آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا. پاک لیبیا دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ امن، استحکام اور مثبت روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. لیبیائی ڈپٹی کمانڈر نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی.
برگنسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے پھر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد MOU میں شامل نہیں۔ ایران سے تجارتی گیٹ وے کا معاملہ بھی پابندیوں کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال پاکستان افغانستان معاملے سے قطعی مختلف ہے۔ علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان سے متعلق چین کے کردار کے معترف ہیں۔ پاکستان کا کویت، بحرین اور UAE پر حملوں سے متعلق موقف بالکل قانونی ہے۔ پاکستان کے تینوں ممالک کی قیادت کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔ ایران اور خلیجی ملکوں میں مذاکرات، سعودی عرب میزبانی کرے گا۔ فارس نیوز کے مطابق سعودی عرب جلد ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان مفاہمت کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ مذاکرات کا بنیادی مرکز آبناء ہرمز کا مستقبل میں انتظام ہوگا۔ مقصد آبی گزرگاہ کے لیے جامع فریم ورک تیار کرنا ہے۔ اس بیٹھک کا ایران امریکہ مذاکرات سے تعلق نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان ہمیشہ امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ امن معاہدے کے خطے پر دوررس نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں ملکوں کا تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے رونا گانا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والی آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کیا۔ کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں تیل مہنگا ہوا تو حکومت نے عوام کو سبسڈی دی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے زیادہ منافع کمایا تو اس وقت خیال نہ آیا۔ حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا دباؤ قبول کیا تو اوپن مارکیٹ میکانزم کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی حکام امن کے کسی بھی امکان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا صہیونی حکومت ہوش و حواس کھو چکی۔ صورتحال اتنی سنگین ہے کہ حکمران اور اپوزیشن دونوں ہی نسل کشی کے اقدامات میں ایک دوسرے پر کم خون بہانے کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا بدمست گروہ ہے جو اندھی نفرت میں مبتلا ہے اور کسی بھی صورت ہمارے خطے میں امن نہیں ہونے دے گا۔ روسی صدر نے یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کہا امن مذاکرات 2022 میں استنبول میں طے معاہدوں اور 2025 میں امریکی صدر کے ساتھ ہوئی ملاقات پر مبنی ہونے چاہیے۔ یوکرین روس پر حملے کر کے امن مذاکرات کی بحالی سے قبل اپنے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے بڑی تبدیلیاں تجویز کر دی۔ سب کمیٹی نے متنازع شقوں پر اعتراضات دور کرتے ہوئے بل کا نیا ڈرافٹ تیار کر کے وزیر قانون کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ نظر ثانی ترمیمی بل کو عوام دوست اور نجی املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تجاویز شامل کی گئی ہے۔ رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ کراچی کے یلو لائن BRT منصوبے میں 8.5 ارب کی کرپشن۔ سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کے بے نامی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات شروع۔ اینٹی کرپشن سندھ نے پیشرفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا ٹھیکیداروں اور متعلقہ افسران کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ مقدمے میں مزید افراد سے متعلق تفتیش جاری ہے۔ ملزم ضمیر عباسی کو رہا کیا گیا تو گواہوں کو متاثر اور ثبوت ضائع کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر احساس ذمہ داری لائق تحسین ہے۔ پرواز کارڈ کے تحت تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں سے خطاب۔ کہا 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں۔
بیرون ملک غیر ہنرمندوں کو وہ مقام نہیں ملتا جو ہنرمند افراد کو ملتا ہے. افرادی قوت کو ہنرمند بنانے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ سہولیات یقینی بنائی گئی ہیں. اور کرسٹیانو رونالڈو 6 ورلڈ کپ میں گول کرنے والے پہلے فٹ بالر بن گئے. ازبکستان کے خلاف رونالڈو کے 2 گول. پرتگال نے میچ 5-0 سے جیت لیا. گھانا کا انگلینڈ کو ٹف ٹائم. میچ بغیر گول کے برابر رہا. کولمبیا کانگو کو ہرا کر ناک آؤٹ میں پہنچ گیا. کروشیا نے پیناما کو 1-0 سے شکست دی. پاکستان کا کرکٹ میں امریکہ سے مدد لینے کا پلان. پی سی بی کا پلیئرز کو پاور ہٹنگ کی ٹریننگ کے لیے امریکہ بھیجنے پر غور. قومی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کچھ کھلاڑیوں کو امریکہ بھیجا جا سکتا ہے. وہاں پاور ہٹنگ کے ماہر موجود ہیں. فٹنس کی بہتری کے لیے نوجوان فاسٹ بالر علی رضا کو بھی امریکہ بھیجا جائے گا. تیر اندازی کے فروغ کے لیے چمن میں اسکول چیمپئن شپ کا انعقاد. 72 اسکول کے کھلاڑیوں نے اپنی مہارت دکھا کر خوب داد سمیٹی. ریڈ ڈریگن آرچری کلب نے پہلی، یونیورسل آرچری کلب نے دوسری اور اسلامیہ کلب نے تیسری پوزیشن حاصل کی. منتظمین کا کہنا ہے مقامی کلبز کے ذریعے نئے ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے.